किताब की मोटाई इस चाय के कप से भी ज्यादा है। जो तहरीर होती है उसको चाहिए कि वो आपको ना सिर्फ चैलेंज करे बल्कि सिखाए भी। तो तकरीबन 1000 साल की तारीख इसमें है और वो इसको नाम देते हैं द एज ऑफ फेथ। मसीहियत की शक्ल ये वाली उस वक्त आई जब रोम की सल्तनत ने उसे गोद लिया। कलर्ड कहना भी तो आप कैटेगराइजेशन कर रहे हो। कियास जिसमें से कॉस ने जन्म लिया, कॉस से फिर कास्मोस बन। जमीन की पैदावार की जो कुव्वतें थी उनको औरत के साथ मंसूब किया गया। इस वॉल्यूम में पैगनिज्म का भी उस तरह से जिक्र नहीं है, हालांकि पैगनिज्म इस दौर में था। मफ्तू कौमों के जो देवता होते हैं वो फातेह कौमों के शैतान बन जाते हैं। फ्रीमेसन्स के जो है हैंड्रेस वो बहुत ज्यादा डिटेल है, हैरान कुन डिटेल। इवन वो इतनी डिटेल है कि उनके लिबास में पूरी नहीं आती, फिर वो हाथ में चीजें पकड़ते हैं। तहजीब आती है जब दौलत आती है फतूहात के नतीजे में। तो जो अशियाउल उलूम हुआ यूरोप में वो मुसलमान मुतरजमीन और फलसफियों की बदौलत हुआ। मुसन्नफ का ये नुक्ता नजर है कि आपके इर्द गिर्द वैशी और बर्बरी कबाइल मंडा रहे होते हैं जो आपके कमजोर पड़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। मुसलमानों की जो तहजीब थी या बगदाद की तहजीब थी और उमवी और अब्बासियों की तहजीब थी वो भी अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद उसने इल्म की शम्मा यूरोप के हाथ में पकड़ा दी। इल्म तो नाम ही खोज का है और खोज आगे की होती है। जब ये खोज इन्होंने माजी की तरफ जिन लोगों ने स्टार्ट की और रूहानियत की तरफ चले गए, जब हम उस फितरत के साइकिल का इंतजार करते रहे कि वो चक्कर आए, शायद हमें दोबारा अरूज मिले, उसमें शायद 500 साल लग जाए। सलीबी जंगों के बारे में क्या है इनका कहना है जो फेथ में, कि उन्होंने कैसे इस्लाम को भी और मसीहियत को भी तब्दील किया। कहने को तो ये मसीहियत की लड़ाई थी, मसीहियत और इस्लाम पे। एक बच्चे को ख्वाब आया कि तुम जाओगे सलीबी जंग पे, तो वो चला गया बादशाह के पास। तो वो ईसाइयत के अंदर जो बात नहीं ना चल सकती थी बराए रास्त कलीसा के खिलाफ, वो उन्होंने इब्न रुश्द के जरिए से सीखी। और अकीदे को आप जब भी अकल से साबित करने की कोशिश करें तो अकीदे का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इंग्लिश में तो ये बहुत पोएटिक है, बहुत शायराना अंदाज में लिखी है। जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे थे तो क्या आपने रिदम को बरकरार रखने की कोशिश की? इस तरह की किताबें आपको बताती हैं कि आप अपनी जिल्लत या अरूज में आपको ये नोखे नहीं है। दूसरी कौमों पे भी जिल्लत और अरूज के मराहिल आते हैं। तारीख एक झूला नहीं है। उस वक्त ताज़ा ताज़ा बरज़ख इजाद की गई थी। जंग लड़ के जीत सकते हैं अकायद के जरिए से, लेकिन आप तहजीब को सस्टेन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको इज्तिमाइयत की जरूरत होती है, आपको रंगारंगी की जरूरत होती है। कैसे हैं दोस्तों, एक बार फिर यासर जवाद साहब हमारे साथ हैं। ये जो आप एक किताब देख रहे हैं ये 1500 सफ़ात पर, जिसकी किताब की मोटाई इस चाय के कप से भी ज़्यादा है। ये किताब चौथी जिल्द है विल ड्यूरां की शानदार तारीखी सीरीज़ शोहरा आफाक सीरीज़ द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन की फोर्थ इसकी कॉपी है। चौथी जिल्द है द एज ऑफ फेथ। ठीक एक साल पहले मार्च 2024 में हमने इनके साथ एक तफसीली पॉडकास्ट किया था जब लाइफ ऑफ ग्रीस सेकंड जिल्द इन्होंने ट्रांसलेट की थी। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक सर, एक साल लग गया और इस एक साल में आपने 2 ज़ख़ीम काफ़ी मोटी किताबें ट्रांसलेट की और बड़ा ज़बरदस्त काम किया, बड़ा सब्र आजमा काम किया। ऑलमोस्ट 6 मंथ लगे आपको एक जिल्द में? हाँ जी तकरीबन है, लेकिन वो तीसरी जिल्द थोड़ी सी इससे ज़रा कम थी, वो और दूसरी एक ही उनकी ज़ख़ामत है। तो ये सबसे बड़ी सीरीज़ की जिल्द है। तो इसमें तो इसमें 2 माह तकरीबन ज़ायद लगे हैं। तो लेकिन वो मेरा जो काम करने की रेशियो है वो वही है हमेशा से ही, जो 30-35 साल से जी 6 सफ़े तकरीबन 5-6 सफ़े उस किताब के जी उस किताब के, ना कि जो आप उर्दू में लिख रहे हैं वो 5 नहीं वो नहीं, ठीक है। जिस किताब को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं उसके 5 सोर्स टेक्स्ट जो है ना उसके 5। और इसमें कितना टाइम लगता है आपको? इसका ऐसे अलहदा नहीं कर सकते। कभी कभी आप 2 घंटे मुतवातिर काम कर लेते हैं, कभी आप आधा घंटा करके करते हैं काम ना पूरे दिन में, लेकिन आपका तमाम जो दिन का वक्त है जागते वक्त का वो इसी में गुजरता है। ठीक है ना? इन 5-6 सफ़ात के लिए भी ये सारा टाइम? हाँ पूरा दिन इन 6-7 सफ़ों में लग जाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एक सफ़ा शुरू किया और फिर आप पूरा ख़त्म करके ही उठेंगे, ऐसे नहीं होता। वो दरम्यान में आप फ़ोन कॉल्स भी सुनते हो, आप घर का कोई काम है वो भी करते हो, आपका और कोई खाना पीना है आप वो भी करते हो। तो वो सारा एक समझ ले एक ऑर्गेनिक सा स्ट्रक्चर होता है अगर आप घर में काम करते हो तो। ठीक है, तो इसमें आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ की भी हेल्प लेते हैं? कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हेल्प ली नहीं जा सकती इसमें, उतनी ही ली जा सकती जितनी आप अगर किसी सॉफ्टवेयर पे अगर आप बनाते हैं पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग बनाते हैं तो आर्टिस्ट तो फिर भी चाहिए ना। ठीक है ना? अगर हम हाथ से लिखते थे तो अब हम टाइप करते हैं, तो अंदर से वो लिखने का या 2 दफ़ा लिखने का मरला माइनस हो गया। ठीक है, तो इस हद तक तो मशीनें हैं,
لیکن اگر آپ کہیں کہ اس کو میں گوگل سے یا اور جو اے آئی ہے اس سے میں ترجمہ کروا لوں تو وہ پاسبل نہیں ہے، کم از کم اردو میں پاسبل نہیں ہے۔ الفاظ اصل میں میری مراد یہ تھی کہ بہت سے ایسے ہیں، کیونکہ جن لوگوں کے لیے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، ٹرانسلیٹ کی ہے، وہ بہت سی ایسی ٹرمز ہیں جو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر بھی لیں گے تو وہ شاید آج کے نوجوان اس کو نہ سمجھیں، تو اس میں آپ کو بہت مدد لینی پڑے گی ماڈرن ٹیکنالوجی کے۔ لوگ ان الفاظ کو کیسے بول رہے ہیں؟ کتاب جو ہے نا یا جو تحریر ہوتی ہے وہ اس کو چاہیے کہ وہ آپ کو نہ صرف چیلنج کرے بلکہ سکھائے بھی، آپ کو ابھارے، نہ صرف الفاظ کے معنی ڈھونڈنے پہ اور نئے الفاظ سیکھنے پہ، بلکہ وہ آپ کو نئے نظریات کی کھوج کرنے کی طرف بھی ابھارے۔ تو یہ ایک سارا ایک عمل ہے جس میں اس جیسی کتابیں جو ہیں ان سے آپ یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ سادہ ہوں وہ۔ سادہ تو اخبار بھی دیکھے نہیں ہوتا اتنا، آپ نے اسپیکر اس میں استعمال ہوتا ہے لفظ، اس میں رولنگ اور استعمال ہوتا ہے، اس میں اسمبلی سے متعلقہ آپ بہت ساری ہیں اصطلاحات وہ استعمال ہوتی ہیں، تو اب ان سے فلسفہ، آرکیٹیکچر، آپ ان سے آپ سادہ ہونے کی مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آپ ہمیں خود بھی چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہم اس کے برابر پہنچیں۔ اچھا، یہ 1500 صفحات پر آپ کی ٹرانسلیشن ہے، اور جو اس کی انگلش ورژن ہے دا ایج آف فیتھ کا، جو 2-3 قسم کے ورژن میں نے دیکھے ہیں، 1100 وہ آلموسٹ 1000 سے 1300 صفحات تک ہے۔ اور یہ جو 4تھ پارٹ ہے دا ایج آف فیتھ، یہ 325 سے لے کر 1300 تک ہے، یعنی تقریباً 1000 سال کی تاریخ اس میں ہے، اور وہ اس کو نام دیتے ہیں دا ایج آف فیتھ۔ ظاہر ہے مورخین جب یہ نام دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان 1000 سال میں اور کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ اس کو ایک عنوان دیتے ہیں تاکہ چیز کو سمجھنے اور سمجھانے میں کچھ آسانی ہو۔ آپ کے خیال میں اس 1000 سال کو ایج آف فیتھ کا نام انہوں نے کیوں دیا؟ اس کا ایک تو سادہ سی جو وجہ، سیدھی وجہ ہے، سادہ نہیں، وہ یہ کہ 3 صدی کے آس پاس مسیحیت کی تشکیل ہوئی۔ آپ جوڑتے تو ان کو حضرت عیسیٰ سے ہیں، لیکن مسیحی کلیسا اس وقت تک بنا نہیں تھا جب، اور مسیحیت کی شکل یہ والی اس وقت آئی جب روم کی سلطنت نے اسے گود لیا۔ کانسٹنٹائن تو اس کا آخری نشانی تھا، لیکن اس نے بہت ساری قانون سازی کی، ادھر سے یہ شروع ہوتی ہے کتاب۔ 325 سے کیونکہ یہ سٹارٹ کر رہا ہے تو آلموسٹ ہمیں اسی کے قریب جانا پڑے گا۔ ہاں، لیکن وہ مسیحی کلیسا اس وقت تشکیل نہیں پایا، تو اس وقت تک آپ کا پیگنزم جسے کہتے ہیں یا بت پرستی کی جو روایات تھیں وہ بہت سٹرونگ تھی، اور اصل میں جو تضاد تھا مسیحیت کا وہ یہودیت کے ساتھ تھا، اور دوسرا بت پرستانہ روایات کے ساتھ تھا۔ اور ہم دیکھیں گے کہ 1000 سال بعد یا 700-800 سال بعد وہی بت پرستانہ روایات دوبارہ انہوں نے مریم کی پرستش اور دیگر جو رسوم ہیں کلیسا کی، ان کی صورت میں دوبارہ جلوہ گر ہوئے وہ بت پرستی مسیحیت۔ اچھا، تو جیسے آپ نے کہا اس کتاب کے مطابق اور آپ کی ریسرچ کے مطابق مسیحیت جو ہے اس نے یہودیت سے جنم لیا، اور بعد میں اس میں پیگنزم کی، بت پرستی کی ساری روایات بھی آئیں۔ یہ کیسے؟ یہ ایسے کہ دیکھیں، ریاستیں، سلطنتیں، امپائرز یہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ اس کا کہنا ہے، اس کا بھی یہ نقطہ نظر ہے مصنف کا، لیکن عقائد ختم نہیں ہوتے، عقائد منقلب ہو جاتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ادھر بھی تو اب ہمارے تو نام وہی ہیں جو ہندوؤں کے تھے، دیو داس ہوگا یا رام داس ہوگا، تو ہمارے ادھر آپ کو عربی کے تراجم مل جائیں گے، جو کہ آپ کو عربوں کے ہاں وہ والے نام نہیں ملیں گے۔ تو اس طرح بہت ساری روایات ہوتی ہیں، جیسے اسلام میں۔ تو انہوں نے عیسائیت میں کس طرح سے آئی وہ بتائیں؟ عیسائیت میں مریم پرستی کی صورت میں۔ وہ کیسے؟ مریم کو ایک خدا کی ماں کے طور پہ پوجا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ لفظ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ مسیحیت ہی بہتر لفظ ہے۔ ہاں، مسیحیت ہی درست لفظ ہے۔ وہ عیسائیت میں، ہاں، عیسائیت میں ذرا ایک تھوڑا سا تضییق کا پہلو آ جاتا ہے، جو کہ ہم لوگوں کا یا کسی کا بھی مقصد ہرگز نہیں۔ جیسے بلیک موومنٹ ہے، اس کو بلیک موومنٹ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ کالے کسی کو کہیں تو وہ ڈیروگیٹری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اس کو کلر کہتے ہیں، کلرڈ پیپل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب تو یہ بھی نہیں کہتے، اب تو وہ کلرڈ کہنا بھی تو آپ کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے،
اچھا تو دیکھیں جو ڈیانا کا کلٹ تھا، جو دیوی ڈیانا تھی، اور ڈیانا خود جو اشتار کی بدلی ہوئی صورت تھی، اشتار نے ہی یونانیوں کے ہاں جا کے وینس کا روپ اختیار کیا۔ اشتار کو ذرا ایکسپلین کریں۔ اشتار جو ہے قدیم میسوپوٹیمیا کی دیوی تھی، جس نے تخلیق کائنات کے وقت وہ موجود تھی، اور اس نے بے ترتیبی میں سے ترتیب کو جنم دیا۔ یہی والی سٹوری ملتی جلتی یونانیوں کے ہاں گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ کیاس تھا، کیاس، جس میں سے کوس نے جنم لیا، کوس سے پھر کاسموس بنی ہماری، اچھا، کہ جس میں چیزیں ہمیں ترتیب سے نظر آنا شروع ہوئیں، کہ ہمیں موسموں کا، کیونکہ اس تک انسان نے اس کو ریکارڈ کرنا سیکھ لیا تھا یا ان کا حساب رکھنا سیکھ لیا تھا، کہ یہ چاند گرہن ہے، سورج کا گھٹنا بڑھنا، سن ڈائل بنایا، میتھمیٹکس بنائی، عمارتیں تعمیر کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس طرح سے مسیحیت نے جو بت پرستی کے ساتھ، بت پرستانہ روایات کے ساتھ جو اس کا تعلق تھا، وہ ایسے یہ تھا کہ جو زرخیزی کی دیویاں تھیں، کیونکہ تہذیب کی بنیاد تو زمین سے، زمین کی پیداوار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، تو زمین کی پیداوار کی جو قوتیں تھیں ان کو عورت کے ساتھ منسوب کیا گیا، اور اس کو نام مختلف علاقوں میں مختلف دیے گئے، یا آپ کہہ لیں، یہ کہہ لیں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک تہذیب نے دوسری سے مستعار لی، ٹھیک ہے۔ تو جو میسوپوٹیمین یعنی کہ عراق کے علاقے کی جو دجلہ و فرات کی جو تہذیب تھی، بابل و نینوا کی، ادھر سے جو ان کی جو اشتار دیوی تھی، اس نے بائبل میں استارات کی صورت اختیار کی۔ استارات نے افروڈائٹی یا افرودیتی جو یونانیوں کی بن گئی وہ، ٹھیک ہے، انہوں نے مستعار لے لی، اور انہوں نے اس کے ساتھ اپنی میتھالوجی جوڑی، کہانی کو اور اپڈیٹ کیا، کہانی کو اور اپڈیٹ کیا، وہاں سے گئی رومنس کے پاس، یا فطرت کی قوتوں کو سمجھنے کے سلسلے کو آگے بڑھایا، ٹھیک ہے، اپنے انداز میں۔ اچھا، اس کے بعد جب یونانی امپائر یا یونانی جو عروج تھا وہ ختم ہوا، تو اس کے بعد رومنوں کو تہذیب منتقل ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ادھر انہوں نے اس دیوی کو بدل دیا اور وہ وینس ہو گئی، ٹھیک ہے، اب جس کے نام پر پھر ایک سیارہ بھی ہے۔ جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہفتے کے دنوں کے نام ہیں، مہینے کے دنوں کے نام ہیں، اور بہت سارے ہمارے تہوار ہیں، اور تمام پلانٹس جو ہیں، ہاں، تمام پلانٹس، ان کے نام جو ہے دیوتاؤں کے ناموں پہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سوائرت کے، اور اس کے علاوہ جو آپ کے منطقۃ البروج ہیں، جنہیں زوڈیک سائنس کہتے ہیں، جو ستاروں کے جھرمٹ ہیں، جو آپ کے 12 برج ہیں، اور ہم سب اپنا اپنا برج دیکھتے بھی ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑے تو، ٹھیک ہے نا، ہم سے مراد ہماری سائٹی میں چلتا تو ہے نا، تو وہ بھی آپ کے قدیم جو شکار کا دور تھا اس کی پیداوار ہے، کہ آپ نے اس میں ریچھ دیکھا، آپ نے اس میں شکاری دیکھا، آپ نے اس میں مختلف قسم کے اور تخیل سے کہانیاں، شکلیں بنائی، بالکل، تو وہ تخیل اب بھی جاری ہے ہمارا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان چیزوں کو ہمیں ضرورت ہے کہ شناخت کرنے کی، کہ ہم سب ایک متواتر عمل کی پیداوار ہیں، ہم کوئی ایک دم سے کامل شکل اختیار نہیں کر لی، اور ہم ایک پروسیس ہیں، اور ہم آگے جا کے ہم بھی بدلیں گے۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ پیگنزم جو ہے وہ آیا، اس نے کرسچینٹی نے اس کی تمام روایات، ایون کرسمس اور یہ تمام چیزیں مسیحیت نے پیگنزم سے لے لیں اس 1000 سال میں، خاص طور پر جب یہ اسٹیٹ نے، رومن امپائر نے، بیزنٹائن امپائر نے، ایسٹرن رومن امپائر نے اس کو اپنا لیا۔ اسی دور میں، اسی 1000 سال میں اسلام بھی آیا، لیکن یہودیت اس سے پہلے سے تھی، پیگنزم اس سے پہلے سے تھا، لیکن اس 1000 سال میں اس جلد میں، 4th اس والیوم میں، دا ایج آف فیتھ میں، پیگنزم کا بھی اس طرح سے ذکر نہیں ہے، حالانکہ پیگنزم اس دور میں تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ پیگنزم کا اس طرح چونکہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ نہیں تھا، اس کو اسٹیٹ کا سہارا نہیں تھا، بلکہ اسٹیٹ اس کے خلاف لڑ رہی تھی، لیکن صرف ایک جگہ لڑ رہی تھی نہیں، ساری جگہ پہ لڑ رہی تھی۔ آپ کو انڈیا میں بھی نظر آئے گا، آپ کو اشوک کی صورت میں نظر آئے گا کہ اس نے بھی ایک مذہب اپنا لیا تھا نا ریاست کا، ٹھیک ہے،
تو یہ ہے تھوڑا سا ہم بھٹک جائیں گے اس سے لیکن راستے وہی سے. 1000 سال سے پہلے کی بات. ہاں جی 1000 سال پہلے. لیکن جب آپ نے سلطنت بنانی ہے تو پھر آپ کو وحدانیت کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. آپ کو ایک سینٹرلائزڈ چرچ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ایمان کو ریگولیٹ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ پیگنزم کا اس میں اگر اس کو سپریس بھی کیا جا رہا تھا لیکن وہ اس سوسائٹی کا انسانوں کی تہذیب کا حصہ تو تھی نا, اس کا اثر ایمان میں اور دا ایج آف فیتھ جو 4th والیوم ہے اس میں ذکر نہیں ہے. دیکھیں جب آپ جو بھی اقوام ایک قوم اگر دوسری کو فتح کرتی ہے تو وہ اس کے عقائد کے ذریعے سے خود فتح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے جو دیوتا ہوتے ہیں, مفتوح قوموں کے جو دیوتا ہوتے ہیں وہ فاتح قوموں کے شیطان بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس لیے ڈیمنز میں اور ڈی ایس میں آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا, دونوں کا مادہ ایک ہی ہے. صرف وہ آپ کا پولیٹیکل جو راون اور رام بھی راون اور رام اور بھی, کئی جگہوں پر راون کی پوجا بھی ہوتی ہے. ہاں جی آج بھی ہوتی ہے. بالکل. اور ابھی آپ کے سندھ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو محرم مناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کی دیگر وجوہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک جو تاریخ کا عمل ہے ایک دوسرے سے مستعار لینے کا, ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. تو یہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں نا جس میں آپ ایک پروسیس میں دیکھتے ہیں چیزوں کو, کہ مسیحیت آئی تو اس نے پیگنزم کے خلاف جنگ لڑی یا اس کو دبانے کی کوشش کی اور اس میں ہی اس کو 1000 سال لگ گئے. پھر جا کے کہیں پہ کلیسا بنا, پھر کلیسا کی سپریشن کے خلاف لوگوں نے لڑائی لڑی, اس میں 400-500 سال لگ گئے. اچھا, مورخین ان تینوں الفاظ میں فرق کرتے ہیں, مسیحیت, کلیسا, پاپائیت, یہ اس کا تھوڑا سا فرق سمجھیں. نہیں, کلیسائیت اور پاپائیت تو ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب جو پوپ کا عہدہ ہے, پوپ کے نیچے کارڈینلز ہیں, کارڈینل کے نیچے آرچ بشپ ہے, اس کے نیچے بشپ ہے, اس کے نیچے جو لیٹی جسے عام لوگ کہتے ہیں, پادری ہے, اور اس کے بعد عام لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ہیرارکی ہے جو کہ تقریباً 1000 سال میں بنی ہے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی جو قدیم کاہن تھے, جو پجاری ہوتے تھے بت پرستوں کے, انہوں نے ہی ان کی صورت اختیار کی ہے. کس کی؟ جو مسیحی پوپ ہے اور اس کے جو نیچے عہدے دار ہیں وہ انہی کی ہیرارکی کو فالو کرتے ہیں, نہ صرف اپنے آداب میں اور رسوم میں بلکہ اپنے لباس میں بھی. ٹھیک ہے. جو وہ لباس پہنتے ہیں وہ بڑا مفصل ہے, اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا, نہ مجھے یاد ہے. نہیں, مجھے یاد نہیں ہے. لیکن وہ جو اس کے جو اگر آپ تھوڑی سی بھی سرچ کریں تو آپ کو وہ مل جائے گا کہ وہ کیسے کتنے پٹکے پہنتے ہیں. مجھے تو 2 لباس بڑے فینسی لگے. ایک تو رومن پاپ کا ویٹیکن سٹی کے جب وہ ان کی تقریب ہوتی ہے تو جو اس وقت انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے اس میں ڈیٹیل بہت زیادہ ہے, اور آپ حیران ہو کہ دوسرا مذہب پتہ نہیں اس کو نہیں کہنا چاہیے بلکہ نہیں کہنا چاہیے, فری میسنز کے جو ہے ہینڈ ڈریس وہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, حیران کن ڈیٹیل. ایون وہ اتنی ڈیٹیل ہے کہ ان کے لباس میں پوری نہیں آتی, پھر وہ ہاتھ میں چیزیں پکڑتے ہیں, ان کے اوپر ڈیٹیل ہوتی ہے. بالکل. تو یہ جو ڈیٹیل ہے مجھے تو اس میں بھی پیگنزم زندہ نظر آتا ہے. ہاں, پیگنزم زندہ ہے اور وہ اس نے مختلف شکلوں میں مختلف مذاہب میں موجود ہے. وہ پیگنزم اصل میں تو فطرت پرستی ہے نا, تو فطرت تو موجود ہے, تو اسی نے ہی مثلا آپ سورج کو نور الانوار کہہ لیں. ٹھیک ہے نا. آپ سورج سے تشبیہ دے دیں تو وہ سورج ہی سب سے پہلی فطرت پرستی تو چاند سے شروع ہوئی, اس کے بعد سورج سے آئی. ٹھیک ہے. تو اس سے ہی آپ کے کیلنڈر بنے, اسی سے آپ کے تمام تہوار اسی پہ بیسڈ ہیں, آپ کی زرخیزی کے جو سائیکلز ہیں اس پر مبنی ہیں. ٹھیک ہے. تو اصل میں تو تمام مذاہب فطرت پرستی ہیں. اچھا, اب ان دونوں سے جو کہ میرے خیال میں ایج آف فیتھ کو 325 سے اگر سٹارٹ انہوں نے کیا ہے, لیکن یہودیت جودائزم اس سے بہت پہلے سے تھی, وہاں سے کرسچینٹی کا جنم ہوا. تو اسلام کے ارتقاء کو, اس کے آغاز کو, پھر اس کے ایک امپائر بننے تک کو عربوں کے, اس کو انہوں نے ولڈورا نے کیسے ایکسپلین کیا؟ وہ اس کو, اور جو میری تفہیم ہے اس کے مطابق جو ایک فطرت پرستی کا, جیسے کہ ہم ابھی پہلے بات کر رہے تھے, رو تھی عالمگیر اور ہر جگہ پہ, اس میں جو پولیٹیکل چیزیں آتی ہیں نا, اونچ نیچ ہوتی ہے, وہ مختلف عقائد کے نظاموں کو جنم دیتی ہیں. تو جب یہ بازنطینی امپائر
جو روم کی مشرقی حصے پہ رومن امپائر کے مشرقی حصے یہاں پہ ترکی مشتمل ہے۔ تھی، ٹھیک ہے. تو وہ جب کمزور ہوئی ہے اور اس کے اندر سکت نہیں رہی خود کو قائم رکھنے کی، اور وہ بہت زیادہ فاصلوں کی وجہ سے اور اندرونی لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گئی، تو تب اسلام کا ظہور ہوا. اسلام کا ظہور ہوا، یا کہہ لیں کہ اسلامی فتوحات شروع ہوئیں. لیکن یہ آئیڈیالوجی جو تھی اسلام کی ابتدائی، یہ کیسے ایوالو ہوئی؟ یہ آئیڈیالوجی تو ایوالو نہیں ہوئی، آئیڈیالوجی تو وہی ہے جو پہلے تھی. مثلا ایک خدا کا تصور بھی پہلے تھا، آپ کا نماز روزہ بھی پہلے تھا، جو ارکان دین ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام چیزیں پہلے موجود تھیں. تو اس میں تھوڑی سی آپ نے علاقائی طور پہ تھوڑی سی تبدیلیاں لائے ہیں عربوں کے مطابق، ٹھیک ہے. اصل میں تو اس کا پولیٹیکل پہلو تھا جس کو ہم عام طور پہ ڈسکس نہیں کرتے، تو اس نے بہت خوبصورتی سے ڈسکس کیا. اس نے یہ کیا کہ آپ نے بہت کچھ، آپ کی جو تہذیب بنی، مثلا ویسے تو مذہب کی بنیاد پہ تہذیب کہنا تھوڑا سا ایک عجیب سی بات ہے، لیکن اگر آپ ایک طرح کے انداز میں عبادت کرنے والوں کو ایک تہذیب سے متعلقہ کہہ لیں، اور عرب تو ایک اینٹی تھی نا موجود. تو اسلامی جو ایمان کا جو اراکین تھے، اس کے بعد اس وقت تک تہذیب موجود نہیں تھی. اس تہذیب آتی ہے جب دولت آتی ہے فتوحات کے نتیجے میں، ٹھیک ہے. یہ اس کا نقطہ نظر ہے مصنف کا. اس دولت کے نتیجے میں آپ کو اتنی فرصت اور امن ملتا ہے کہ آپ علم و فضل کی طرف جا سکتے ہیں. تو جب عربوں کے ہاں علم و فضل آیا تو وہ اصل میں باز یافت تھا، یعنی کہ ریکور کیا تھا انہوں نے قدیم یونان کو تراجم کے ذریعے سے. الرازی، ابن سینا، الکندی اور ابن رشد سب سے بڑا، ٹھیک ہے. تو لیکن اس وقت تک آپ کی عباسی سلطنت، اموی سلطنت اور پھر عباسی سلطنت وہ بغداد میں تہذیب کا ایک مرکز بنا چکے تھے، ٹھیک ہے. اندلس بھی ذہن میں رکھیں، اندلس بھی ذہن میں تھا، لیکن وہ تھوڑا سا آپ کے جو مرکزی رو ہے اس سے تھوڑا سا باہر ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا دور تھا. علمی ورثہ ان کا بہت زبردست تھا. اب ابن رشد بھی وہیں سے، ابن رشد بھی تو اسپین میں ہی تھا نا. اچھا، تو انہوں نے تراجم کر کے جو قدیم الاستاذ کہتے تھے ارسطو کو، عربی جو ہے، اس لیے ہمارے پاس ان کے نام بھی ارسطوٹل کی بجائے ہم ارسطو بہت شناسہ انداز میں لے لیتے ہیں ان کے نام. تو انہوں نے ان کو ریوائیو کیا، ان کی تحریروں کو، اس کی تفاسیر لکھیں، تشریحات لکھیں، ان کی نقول تیار کیں. اور یورپ جو ان کو بھولا ہوا تھا، انہوں نے مسلمانوں سے لے کے، مسلمان محققین سے لے کے، تو انہوں نے دوبارہ یونان کو سمجھا، قدیم یونان. تو جو احیاء العلوم ہوا یورپ میں، وہ مسلمان مترجمین اور فلسفیوں کی بدولت ہوا، ٹھیک ہے. لیکن پھر اس کے بعد 13ویں صدی تک یہ والا سلسلہ جاری رہا. اس میں جو عقل کی جنگ ہے وہ مسلمانوں کے کندھوں پہ لڑی گئی. اس کے بعد ہم نے، یا مسلم جو علاقے تھے، انہوں نے عقل سے دوری اختیار کر لی. وہ وجدان اور ابن عربی اور الغزالی کی طرف چلے گئے، روحانیت کی طرف مڑ گئے، روحانیت کی طرف، وجدان کی طرف اور اشراق کی طرف. افیکٹ اور لاجک سے انہوں نے اپنا رشتہ توڑتے گئے. ویسے اس کتاب کے مطابق اور آپ کی ریسرچ کے مطابق اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت بڑا تاریخ کا سوال ہے. دیکھیں، یہ جو یونانی تہذیب ہے وہ کیوں ختم ہوئی؟ اس کی ٹریڈ روٹس بدلنے کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے. کوئی اگر ایک شہر ہے اور وہ ایک مسلمز کی نہیں، میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ اس کے اندر 10 اسباب ہو سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تہذیب بنتی ہے اور وہ برن آؤٹ کر جاتی ہے اپنی انرجی. مثلا اس کے بارے میں 2-3 طریقے ہیں تہذیبی ارتقاء کو دیکھنے کے. مثلا ایک نقطہ نظر اسپینگلر کا ہے کہ آپ جنوب جو ہے تہذیبوں کو پروان چڑھاتا ہے اور شمال اس کے اوپر آ کے قبضہ کر لیتا ہے. جیسے وائکنگز آئے اور ہنز آئے اور دیگر تہذیبوں کے اوپر ایرینز آئے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو تہذیبیں ہیں وہ دریاؤں کے کنارے پر پروان چڑھتی ہیں اور وہ علم و فلسفہ اور شائستگی کو اور ادب کو پروان چڑھاتی ہیں، اور ان کی ارد گرد خانہ بدوش قبائل منڈلا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ اپنی ایک فراغت کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہوتی ہے تہذیب، تو اس کے اوپر وہ حملہ آور ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ مختلف نقطہ نظر ہے. مجھے ان کا یہ مصنف کا یہ نقطہ نظر ہے کہ آپ کے ارد گرد وحشی اور بربری قبائل منڈا رہے ہوتے ہیں جو آپ کے کمزور پڑنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک نیچرل عمل بھی ہے جس کے نتیجے میں تہذیبیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح مسلمانوں کی جو تہذیب تھی یا بغداد کی تہذیب تھی اور اموی اور عباسیوں کی تہذیب تھی، وہ بھی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اس نے علم کی شمع یورپ کے ہاتھ میں پکڑا دی، ایگزاسٹ کر گئی تہذیب، ایگزاسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. مطلب اس کی کوئی لاجیکل وجہ نہیں، لاجیکل میرے نہیں. خیال میں تو اس کی ایک لاجیکل وجہ میرا تھی. خیال ہے کہ جو ہم تاریخ میں میرے خیال میں جو مسلمان ایک دم سے علم کی شمع کو ان کے ہاں سے بجھ گئی اور وہ صرف روحانیت کی طرف چلے گئے، کاز اینڈ ایفیکٹ کو جب انہوں نے چھوڑ دیا اور وہ لوگ مسلمانوں کے اندر جیت گئے حکمرانی کی سطح پر، انٹلیکچوئل سطح پر، فلاسفرز میں اپنی طاقت سے، جو کہ صرف ٹیکسٹ پر پھر یقین رکھتے تھے کہ ہمارے قدیم ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے. جب وہ لوگ جیت گئے تو مسلمان آہستہ آہستہ علم میں پیچھے جاتے ہیں، کیونکہ علم تو نام ہی کھوج کا ہے اور کھوج آگے کی ہوتی ہے. جب یہ کھوج انہوں نے ماضی کی طرف جن لوگوں نے سٹارٹ کی اور روحانیت کی طرف چلے گئے، ابن عربی اور اس طرح کے لوگ اس کے بعد آتے گئے، امام غزالی کی طرح کے، تو بس پھر ہم لوگ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی تہذیب یا علاقہ یا سلطنت ترقی کی طرف جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس کی اخلاقیات مختلف ہوتی ہیں. جب اس کا تصور خدا بھی مختلف ہوتا ہے. جب وہ زوال آمادہ ہوتی ہے تو پھر اس کا تمام نظریات بدل جاتے ہیں. تو جس کو آپ مسلم تہذیب کہہ لیں یا جو عرب تہذیب تھی، وہ جب زوال کا شکار ہوئی، وہ اپنی انرجی کو برن کر چکی. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یونان میں بھی تو فلسفے میں اب بھی آپ نے فلسفے کی بات کرنی ہے تو اپنے یونان سے شروع کرنا ہے. لیکن آج یونان کا کون سا فلسفی؟ ڈیموکریسی کی بات ہو تو یونان سے شروع ہوتی ہے. یونان سے شروع ہوتی ہے. تو آج آپ کے پاس یونان کا کوئی فلسفی آپ کو یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کا حصہ ہے. وہ شمع علم کی یا مشعل وہ دوسروں کی طرف چلی گئی. پھر آپ نے ان سے مستعار لینا ہوتا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو اپنا شباب نو چاہتے ہیں تو آپ اپنا رینیساں چاہتے ہیں تو پھر آپ نے ان سے لینا ہے. اب آپ کے اندر سے وہ والی سخت ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے تہذیبوں کا. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ کسی وجہ سے اسلامی تہذیب ڈکلائن کا شکار ہوئی، وہ بیسیکلی اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر چکی تھی. اور جب کوئی تہذیب اپنے آپ کو ایگزاسٹ کر لیتی ہے، تھک جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے اسی طرح کے لوگ پھر اس میں سامنے آتے ہیں جو علم کے بجائے آپ کو دوسری چیزوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، جن میں روحانیت ٹائپ چیزیں ہیں، اور وہ پھر دوسروں کے رحم و کرم پر آ اور دلچسپ بات یہ کہ تمام قوموں کے پس منظر میں ایسے ہی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ کا اب ہے، کسی بھی آپ تاریخ کے دور میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ نے اپنے موجود کے لیے جو فیصلے کرنے ہیں وہ آپ نے کس بنیاد پہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر تو آپ نے شکست خوردگی کا ہی شکار رہنا ہے تو پھر آپ ماضی کی طرف ہی جانے کی کوشش کرتے رہیں. اگر آپ نے سمجھتے ہیں کہ آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں اور تو دوسروں سے مستعار لے کے اور شک کرنا سیکھیں گے اور اپنے اندر تشکیک کا ایک مادہ لائیں گے اور عقل پہ توجہ دینا شروع کریں گے تو آپ میرا خیال ہے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. اچانک نہیں جا سکتے، یکدم نہیں، وہ بھی ایک پروسیس ہوگا. تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو کتابیں نا، اس میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تہذیبیں کیوں گرتی ہیں اور ان کے گرے ہوئے حالت کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو نئی تہذیب ابھری ہے یا نیا علاقہ یا قوم ابھری ہے وہ کس بنیاد پہ ابھری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم یہ نہیں کہ اب ہم اس فطرت کے سائیکل کا انتظار کرتے رہیں کہ وہ چکر آئے تو چکر ہماری طرف شاید ہمیں دوبارہ عروج ملے، اس میں شاید 500 سال لگ جائے. تاریخ ایک جھولا نہیں ہے، جھولا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اسپائرل ہے. آپ اس کو چکر کھاتے ہوئے آپ آگے بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. چکر کھاتے ہوئے آپ پیچھے بھی آتے ہیں. اچھا، اس میں انہوں نے ایک بہت اہم چیپٹر، بلکہ ایک سے زیادہ چھوٹے چھوٹے چیپٹر اس پہ بھی ہیں، صلیبی جنگوں پہ. صلیبی جنگوں کے بارے میں کیا ہے ان کا کہنا ہے جو فیتھ میں، کہ انہوں نے کیسے اسلام کو بھی اور مسیحیت کو بھی تبدیل کیا؟ صلیبی جنگیں جو یورپ نے 7ویں 8ویں 9ویں صدی میں جو جاگیرداری نظام ادھر بنا یورپ میں. ٹھیک ہے، فرانس، جرمنی، یہ اس وقت تک تشکیل نہیں ان کی ہوئی تھی. سوئٹزرلینڈ اور جو ایسٹرن یورپ جسے اب ہم کہتے ہیں، اور اسپین، ان علاقوں میں جو جاگیرداری
کا نظام بنا اور پاپائیت نے اپنا حصہ اندر ڈالا اس کو تگڑا کرنے میں، اس کے نتیجے میں آپ کی فیکشنلزم بہت زیادہ بڑھ گیا. کیا بڑھ گیا؟ فیکشنلزم، آپ کا تفرقہ بازی بہت زیادہ بڑھ گئی. وہاں چھوٹی چھوٹی جگیریں ہیں، ہر ایک کا اپنے اپنے قوانین ہیں. تو اس کے نتیجے میں ایک آپ کو جو ہر وقت لڑائی بڑھائی کا جذبہ تھا نا، وہ بہت زیادہ تھا. تو صلیبی جنگیں بھی اسی کا شاخسانہ تھی. کیسے اس کو کنیکٹ کریں گے آپ؟ بس دیکھیں کہ اس میں کہنے کو تو یہ مسیحیت کی لڑائی تھی، مسیحیت اور اسلام، مسیحیت اسلام کی یہ اب ہم کہتے ہیں، لیکن اس وقت نہیں تھی. مثلا اب ایک فوج نکلی ہے جو ایک علاقے کی فرانس کی، اور انہوں نے جذبہ ایمانی کے تحت انہوں نے نکلے ہیں اور راستے میں وہ آنے والی مسیحی بستیوں کو بھی لوٹتے گئے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اوپر سے جو مسلمان تھے اس وقت بہت طاقتور تھے، ٹھیک ہے، اور یروشلم پہ ان کا قبضہ تھا. تو ساری جو صلیبی جنگیں تھیں وہ اصل میں مسلمانوں کا قبضے سے یروشلم کو چھڑانے کے لیے کوشش تھی، جس میں وہ چاروں جو مین جنگیں تھیں وہ ناکام ہوئی. حالانکہ ایک بچوں کی صلیبی جنگ بھی لڑی گئی. اچھا. وہ بچوں کو بھی، ایک بچے کو خواب آیا کہ کہ تم جاؤ گے صلیبی جنگ پہ، تو وہ چلا گیا بادشاہ کے پاس. تو اس نے نہ بھیجا، تو وہ کسی اور امیر تھا، تو اس نے وہ ان بچوں کو 10,000 بچوں کو لے گیا. آگے سمندر تھا، تو وہ سمندر اب کیسے پار کریں؟ تو وہ کسی نے خدا ترسی میں پیسے دیے، تو وہ انہوں نے سمندر پار، وہ جہاز ڈوب گیا، شپ ریک ہو گیا. تو وہ کوئی راستے میں مر گئے کئی. تو یہ ہے کہ اس میں ایمان کی بہانہ تو موجود تھا عقیدے کا، لیکن اس میں کوئی بھی اس کی پلاننگ میں نہیں تھا وہ چیز موجود. لہٰذا جس طرح محمود غزنوی کے جرنیل ہندو تھے، کہنے کہ تو ہم اس کو مذہبی ایک جہاد بنائے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو ایک حملہ آور تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں، لیکن صلیبی جنگوں کے لیے جب یورپ سے قافلے چلتے تھے، لشکر چلتے تھے، تو مقصد تو ان کا یروشلم کو، بیت المقدس کو چھیننا ہی ہوتا تھا. اور وہ جب چھینیں گے تو مسلمانوں سے ہی چھیننا تھا، اور کس سے چھیننا تھا. لہٰذا اس کے بیک گراؤنڈ میں اسی لیے تو اس کو صلیبی جنگ کہتے ہیں. لیکن پولیٹیکل ہے نا ساری وجہ، کہ جو فیوڈلزم ہے وہ اتنا تگڑا ہو چکا تھا، اور اس کے اندر ہر وقت کی اتنی کشمکش تھی اندر، کہ وہی جذبہ اس نے وینٹ آؤٹ ہونا تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ، لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں صلاح الدین جیسی بڑی شخصیات بھی ملی. ٹھیک ہے. وہ ایسا شخص تھا کہ جو اپنے دور کے سٹینڈرڈ کے لحاظ سے نہایت امن پسند تھا، نہایت انسان دوست تھا. بزن آپ کو اسے دیکھ کے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اسی لیے اس کو یورپ نے بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اس کو عزت دیتے ہیں. بالکل. تو یورپ نے جن مسلمانوں کو اپریشیٹ کیا ان میں سے وہ ایک ہے. ٹھیک ہے نا. ابن رشد کو اس نے نام بھی بدلا، ابی سینا، ابن سینا کو نام دیا. تو الرازی، کندی، اچھا جو علوم ہے اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے. ٹھیک ہے. ابن رشد کو بھی شاید وہ ایوروس کہتے ہیں. ایوروس. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ انہوں نے سیکھا ہی مسلمانوں سے ہے، جو اپنے کابرین ہیں جو قدیم یونانی، وہ ان تک پہنچے ہی مسلمانوں کے ذریعے سے. لیکن جو اصل میں ابن رشد تھا وہ اس زمانے میں اقلیت پسندی کا نمائندہ تھا. ٹھیک ہے. تو وہ عیسائیت کے اندر جو بات نہیں نہ چل سکتی تھی براہ راست کلیسا کے خلاف، وہ انہوں نے ابن رشد کے ذریعے سے سیکھی. ٹھیک ہے. تو اس وقت اس وقت یہ جنگ چل رہی تھی کہ عقیدے کو کسی طرح ریشنلائز کیا جائے اور اس کو عقل سے ثابت کیا جائے. اور عقیدے کو آپ جب بھی عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں تو عقیدے کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، عقیدہ ختم ہو جاتا. تو وہی ہوا، ادھر کلیسا کمزور ہوتا گیا. اور آپ دیکھیں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، خود بھی آپ پڑھتے ہیں، تو 15ویں 16ویں صدی میں آ کے تو کلیسا کا گرفت ڈھیلی پڑنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. مسلمانوں کی تہر پہلی پڑ چکی تھی، عربوں کی خاص طور پہ. اس سلطنت عثمانیہ کا تھوڑا بہت رہا ہولڈ، لیکن وہ بھی جلد ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کدھر ہیں. اس کے بعد سے مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا ہی پتہ نہیں، پچھلے جو 600-700 سال کی تاریخ ہے. تو یورپ نے سائنس کی طرف چلا گیا. پھر آپ صنعتی انقلاب جانتے ہیں. اور پھر اچھا، اس ایج آف فیتھ کو کنکلوڈ کرتے ہوئے وہ کیا لکھتے ہیں کہ فیتھ کا، ریلیجنز کا، ابراہیمک ریلیجنز کا فیوچر کیا ہے؟ انہوں نے اصل میں
یہ ایج آف فیتھ ایک دم ختم نہیں ہو گیا. یہ 13ویں سے 14ویں اور 15ویں صدی تک یہ لنگر آن کرتا رہا مختلف طریقوں سے. تو مطلب کلیسا کی روایات کہ ابھی تو عدالت احتساب بننی تھی, ابھی تو لوگوں کو چڑیلیں عورتوں کو قرار دے کے بوڑھی جلایا جانا تھا, ٹھیک ہے نا. ابھی کلیسا نے 300-400 سال تک مزید راج کرنا تھا, ٹھیک ہے. ابھی کپلر نے آنا تھا جس نے آ کے بتانا تھا کہ جو زمین ہے وہ کائنات کا مرکز نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے کلیسا کو بہت ہارڈ ٹائم دیا. ہاں, اس کا جو تصور ہے کائنات تمام تھا, ابراہیمک ریلیجن کو, ہاں جی, نہیں وہ جنہوں نے اس کو نہیں مانا, جو اس کی اتھارٹی کو مانتے ہی نہیں تھے, جو اس سے باہر تھے, اس کے دائرہ کار سے باہر تھے, انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا اس کو. بس ہمارے ہاں تو ابھی تک ادھر موجود ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ زمین نہیں گھومتی. بہت تھوڑے, تھوڑے نہیں, تھوڑے سے فرق نہیں پڑتا, موجود تو ہے نا, ٹھیک ہے. وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں, تو زمین کو گول بھی نہیں مانتے. ہاں, گول بھی نہیں مانتے, ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بچھی ہوئی ہے, فرش ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, ول ڈیورا نے جو کتاب لکھی ہے انگلش میں تو یہ بہت پوئٹک ہے, بہت شاعرانہ انداز میں لکھی ہے اور بڑے خوبصورت فکرے لکھتے ہیں. جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے تھے تو کیا آپ نے اس ریدم کو برقرار رکھنے کی کوشش کی؟ ہاں بالکل. دیکھیں بہت سارے تو الفاظ ہیں جو میں نے مثلا اس کو تبدیل کرنا ضروری نہیں سمجھا, جو نام ہے چیزوں کے, جیمب ہے, لنٹل ہے, اور ٹھیک ہے, مطلب تعمیرات کے والے سے اور آرٹ کے والے سے جو وہ الفاظ ہیں, ایون سائنس کے والے سے گوتھک آرٹ کو جیسے میں دیکھ رہا تھا آپ نے وہی الفاظ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ انہوں نے بھی نہیں کیا. میں وہ گوتھک آرٹ نے جو مثلا جو قدیم دور سے لیے ہیں انہوں نے وہی چیزیں رکھی ہیں, سائنس نے وہی چیزیں رکھی, وہی ایٹم ہے جو قدیم یونانیوں کے ہاں تھا, ٹھیک ہے, اور دیگر گیسوں کے نام بھی انہی کے مطابق ہیں. تو انہوں نے نہیں تبدیل کیے تو ہم کیوں تبدیل کریں؟ وہ تو نہیں کیے, لیکن اس کا شاعرانہ انداز, اس کا شاعرانہ انداز دیکھیں, جو سورس ٹیکسٹ ہے نا وہ جتنا شاعرانہ اور اچھا اور بھرپور ہوگا وہ اتنا ہی آپ کے ترجمے میں منعکس ہوگا, ٹھیک ہے نا. آپ کم شاعرانہ ٹیکسٹ کو شاعرانہ نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح اس کے نتیجے میں شاعرانہ کے نتیجے میں تھوڑی سی مشکل بھی پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. شاید یہ 3000 صفحات کی ہو جاتی ہے, 3000 صفحات, کیونکہ اس کا جو انداز ہے نا وہ بہت جامع ہے, بہت کنڈینسڈ ہے. وہ ایک ہی جملے میں آپ دیکھیں گے وہ بہت ساری کہہ جاتا ہے. مثلا اگر آپ نے کہنا ہے کہ وہ وہاں پہ پیدا ہوا اور اس نے فلاں کے ہاں پرورش پائی اور فلاں شہر میں, تو وہ اس کو ایک ہی لفظ میں بہت کنڈینس طریقے سے کہا جائے گا, ٹھیک ہے. تو وہ پھر آپ کو تھوڑا سا, میرا خیال ہے کہ اس کو ایک نہیں 2 دفعہ پڑھنا چاہیے کتاب. ایگزیکٹلی ان کے فکرے اتنے لمبے لمبے ہیں, پھر آپ کو بہت سارے نام اجنبی ملتے ہیں. تو وہ میرے سے کس نے کہا تھا کہ اس کے بہت سارے نام اس میں اجنبی ہیں, تو میں کہ جن کو جانتے ہیں ان کو تم نے کیا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. پڑھنا ہی ان کو چاہیے جن کو نہیں جانتے. تو ان ناموں کو لینا چاہیے روسی ناول کی طرح, جیسے روسی ناول میں 2-2.5 ہزار کردار ہیں, وہ آپ ان کو یاد تو نہیں رکھنے بیٹھیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ ان کو بس آپ کے ذہن کے پس منظر میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پھر ایک نام کے کئی فارمز, صورتیں بھی ہوتی ہیں, جیسے کانسٹینٹائن ہے تو قسطنطین بھی ہے, ٹھیک ہے. اس طرح 1 سے 2 سے زائد صورتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھوڑا سا آپ سے مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ تھوڑا سا تیار ہو کے پڑھیں اس کو. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کی جو کتابیں ہیں یہ کیا سوسائٹی میں کیا تبدیلی لے کے آ سکتی ہیں؟ کیونکہ اگر میں صرف اس پارٹ کی بھی بات کروں تو یہ پارٹ آج سے کوئی 1200 سال پہلے کی کہانی سناتا ہے. آج کل کا جو نوجوان ہے اس کے لیے یہ کیا رہنمائی پیش کرتا ہے؟ آج کل جو نوجوان ہے نا وہ اپنے سارے خاندان کے شجرے سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے. راجپوت ہیں, جٹ ہیں, سید ہیں, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. تو اس کو اپنے خاندان کی تاریخ کا علم ہونا وہ ضروری سمجھتا ہے اپنی شناخت کے لیے, اپنی پہچان کے لیے. تو بطور انسان کو ارض پہ اپنی تاریخ کے لحاظ سے بھی آپ کو اپنا شجرہ نسب, اپنے خیالات کا, اپنے الفاظ کا شجرہ نسب معلوم ہونا چاہیے. تو آپ فرض کریں کہ آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کس راستے سے ہو کے آج دفتر پہنچے ہیں, تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ کا ایک توازن ہی کھو جائے گا, آپ نیم پاگل ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ ہے کہ ہمیں من حیث القوم, من حیث
یعنی کہ ایک سویلائزیشن کے اعتبار سے ہمارا حافظہ جو ہے وہ کھرچ دیا گیا اور ہمیں ایک جعلی اور مینوفیکچرڈ بیانیہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس لیے یہ اس کو اس بیانیے کے مقابلے پہ جو اصل بیانیہ ہے وہ ہمیشہ آپ کو جب آپ کی تہذیب انحطاط کا شکار ہو تو وہ ہمیشہ تراجم کے ذریعے سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تراجم کی اہمیت ہے. یہ صرف میں نے نہیں تراجم کیے, ابن رشد نے بھی کیے, ظاہر ہے فیض نے بھی کیے ہیں, پرون رضا نے بھی کیے ہیں, بورخیز نے بھی کیے ہیں, سب نے کیے ہیں. علم پھیلتا ہی ایسے ہے, علم پھیلتا ہی ایسے ہے, ورنہ کیسے پھیلے گا. ٹھیک ہے نا, تو تمام زبانیں ایک دوسرے کا ترجمہ ہی ہیں. زبانیں ہیں, خیالات ہیں, سب خیال جو ہیں ایک دوسرے سے لے کے ان کو پھر ریفائن کیا. تو اس طرح کی کتابیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنی ذلت یا عروج میں آپ کو یہ نوکھے نہیں ہیں. دوسری قوموں پہ بھی ذلت اور عروج کے مراحل آتے ہیں, ذلت کا کہہ لیں یا زوال کا کہہ لیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ پیٹرنز دیکھیں. جو ذہانت ہوتی ہے وہ چیزوں کے پیٹرنز تلاش کرنے کا نام ہے. تو آپ جب تاریخ کو بھی دیکھتے ہیں اور دیگر قوموں کو دیکھتے ہیں تو آپ پھر پیٹرنز بناتے ہیں اپنے. پھر آپ بحیثیت قوم یا بحیثیت علاقہ ایک علاقے میں رہنے والوں کے طور پر آپ اپنے آپ کو ذہین کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ پیٹرنز تلاش کر سکیں تو. ورنہ تو ایک اندھا دھند آپ ریوڑ کی طرح بڑھے جائیں. اچھا, آخری چیپٹر انہوں نے دانتے پر لکھا ہے, بہت دلچسپ چیپٹر ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. دانتے کا دیکھیں, اب آپ بہت ساری جو چیز ہے نا, آپ بہت ساری چیزیں دانتے کے بارے میں بتائیں چند جملوں میں. ہمارے دانتے کی جو کیوں لکھا ہے اس کتاب کے آخر میں, اس چیپٹر کی ضرورت, وہ دانتے کو کنکلوڈ کر رہا ہے کہ وہ اس نے جو جنت اور دوزخ اور برزخ کا جو ایک ماحول بنا کے اس نے اس کو کہانی کی صورت میں ایک جو عقائد ہے ان کو پیش کیا اس وقت کا. کیونکہ اس وقت تازہ برزخ ایجاد کی گئی تھی عصر ایمان میں, 9ویں 10ویں صدی میں. کیونکہ جب آپ بائنری اپوزٹس میں جاتے ہیں نا کہ جنت ہے دوزخ ہے, تو جو تھوڑے سے نیک ہیں لوگ اور کم برے ہیں وہ کدھر جائیں گے. تو اچھی نیت والے برے لوگ. پھر آپ کو ایک تھوڑا سا نا ایک کمرہ ایک اسپیشل بنانا پڑا کہ برزخ کا, کہ ان کی بھی گنجائش نکل ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو برزخ اور جنت اور دوزخ ہے وہ اس نے بہت خوبصورتی سے اپنے جو محبوبہ تھی اس کی روشنی میں اس نے بیان کیا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک جو ادبی شگفتگی تھا وہ اس کا نمائندہ تھا اس دور کی, دانتے. ٹھیک ہے, تو اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ نے دانتے کو اور ملٹن کو اور ورڈزورتھ کو اور دوستویفسکی کو, ان سب کو آپ کی زندگی اتنی طویل نہیں ہوتی کہ آپ ان سب کو پڑھ سکیں اور تسلسل سے ہر وقت. آپ زندگی میں اگر آپ 50 سال تک شعوری زندگی میں اگر آپ پڑھتے رہیں کتابیں, روزانہ ہفتے میں ایک کتاب پڑھتے رہیں, تو آپ زیادہ سے زیادہ 1200-1300 کتابیں پڑھ سکیں گے. ٹھیک ہے, تو اتنی ہی زیادہ سے زیادہ آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں تو بس 1000 کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جس طرح سے اس نے بیان کیا, اس کے بعد آپ کو دانتے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اس نے مختصراً اس کو بتا دیا, مختصراً اس کا تمام جوہر بیان کر دیا. صرف اس کا نہیں, اور ابن سینا کی کتب کا بھی, الرازی کی کتب کا بھی, آپ کا موزیز میمونائٹس کی جو ہے کتابیں ان کے بارے میں بھی, اس وقت کی سائنس ہے. تو وہ آپ کو ایک ایک کا جا کے پڑھنے کا آپ کو ضرورت نہیں ہے. اور دانتے کو شاید آخر میں اس کے رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تو اس ٹائم پیریڈ کے بہت قریب تھا جہاں اس نے کتاب ختم کی ہے. پھر یہ کہ اس نے پاپائیت پر, کلیسا پر تنقید بھی کی ہے. وہ اس کی جو ڈیوائن کامیڈی ہے وہ صرف مذہبی نہیں ہے, وہ بلکہ اس پہ بڑی شدید تنقید ہے. بالکل, وہ ادب کا حصہ ہے. وہ دیکھیں, آپ کی تمام ادب جو ہے, تمام کہانیاں, آپ کے تمام خواب اور تمام زبانیں, اس میں مذہب تو موجود ہے نا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو آپ کو محبت بھی اگر ہے تو آپ جو اس کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس میں بھی مذہب آ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, مذہب ہماری تاریخ, سویلائزیشن, ہمارے شعور کا حصہ ہے. وہ کسی طرح لگ نہیں. تو آپ کا لیے ضروری ہے کہ آپ شعوری طور پہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر کے اس حصے کو کم سے کم کریں.
اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں. مثلا آپ کے ایمان یا آپ کے ذاتیات کا تو حصہ ہو مذہب، لیکن آپ نے سڑکیں کدھر سے نکالنی ہے، اور سڑکوں کا نظام کیسا بنانا ہے، منڈیوں کا کیسے بننا ہے، اور اسکول آپ نے تعلیم کیسے انٹرنیشنل دینی ہے. ریلیشن آپ کے کیا ہوں گے، آپ کی سپورٹس کیا ہوگی، تعلیم سے آپ نے عقائد کو نکالنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے تو تہذیب کی روشنی میں یہ دیکھا ہے. شاید ہم بہت عظیم قوم ہے، شاید ہم اس سے بچ جائیں، ہمیں ایسا نہ ہو کہ ہم عقائد کے ذریعے سے ہو سکتا ہے ترقی کر جائیں بہت زیادہ. تو مجھے تو اس کے امکانات نظر نہیں آتے. مجھے بھی کوئی ہسٹری میں کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ عقائد کے ذریعے عقائد کے ذریعے سے نہیں. آپ جنگ لڑ کے جیت سکتے ہیں عقائد کے ذریعے سے، لیکن آپ تہذیب کو سسٹین نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو اجتماعیت کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو رنگا رنگی کی ضرورت ہوتی ہے. آپ ایک جیسے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اسی طرح اکتا جاتے ہیں جیسے آج کل کے معاشرے میں ہم اکتائے ہیں. پھر اس کے نتیجے میں آپ میں تعصب، آپ میں کٹریت، آپ میں ایک خاص قسم کی درستی پیدا ہو جاتی ہے. پھر آپ دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں رہتے. اور پیور مزید پیور کے چکر میں آپ جو ہوتا ہے اس کو بھی بدمزہ کر لیتے ہیں، گوا بیٹھتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا سر، اب یہ 4th والیوم ہے اور ابھی میرے خیال سے 7 والیوم اور ہے. 7 والیوم اور 11 کل جلدیں ہیں، تو وہ بھی 6 ماہ کے حساب سے آپ مکمل کریں گے ہوپفلی. بالکل. یہ جو 5ویں جلد ہے وہ آ جائے گی جون میں اس سال، اور 6 دسمبر میں آ جائے گی. صحیح. بیسٹ آف لک سر. اور دوستو یہ کتاب آپ انہی سے خرید سکتے ہیں. ٹاپ کمنٹ میں ہم ان کا لنک وغیرہ ضرور رکھیں گے تاکہ آپ اس کتاب کو اگر خریدنا چاہیں تو ان سے حاصل کر سکیں. بہت شکریہ.